अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है टैक्स ऑडिट 2020। जब हम देखते हैं एफबीआई के टैक्स निज़ाम की तरफ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, तो टैक्स ऑर्डिनेंस एक गोरख धंधा है। ये जब 79 का ऑर्डिनेंस था उस वक्त भी सेटल नहीं हो सका। उसके बाद जब से 2001 का ऑर्डिनेंस आया है, टैक्स ऑडिट जो है मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता रहा, लेकिन टैक्स पेयर जो टैक्स फाइलर है वो परेशान ही रहा। इसलिए उसको ये समझ में नहीं आता था, कभी मल्टीपल टैक्स नोटिस इशू कर दिए जाते थे, कभी हर टैक्स जो है वो पहले कंप्यूटर बैलेटिंग होती थी, फिर कमिश्नर भी केसेस सेलेक्ट करते थे, और उसके बाद 122(5) ये भी होता था। तो उनको ये समझ में नहीं आता कितना उनके ऑडिट होंगे, कितने उनको नोटिस का इजरा होगा, और ये जो सूरत हाल थी इससे डिस्ट्रस्ट बढ़ता चला गया। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त एफबीआई ने बैलेटिंग नहीं की है 214C में, लेकिन जो केसेस हैं 2020 के वो 177 में सेलेक्ट हो रहे हैं। और ये जो चीज है ये एफबीआई की पॉलिसी का इशू है, ये फील्ड ऑफिसर का इशू नहीं है। इसलिए कि एफबीआई को इसको रोकना चाहिए। अगर एफबीआई सीरियस है, अगर वो समझता है कि जो टैक्स फाइलर हैं उनकी कोई अहमियत है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस है, मैं जब ये बात कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑडिट नहीं होना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि ऑडिट का एक तरीकेकार वजह होना चाहिए। एक आदमी को ये पता होना चाहिए कि मेरा अगर टैक्स ऑडिट में आया 1 साल, तो मुझे 2-3 साल जो है मुझे एक रिलीफ मिलेगा। और दुनिया में ये होता है, और रिलीफ का मतलब ये नहीं होता कि कोई वो एक्सचेकर का बहुत नुकसान कर देगा, बट ये होता है कि वो जो कंप्लायंसेस की कॉस्ट होती है, टाइम लाइन होती है, टाइम कंज्यूम होता है, वो बच जाता है। वो बिजनेसमैन जो है उसके लिए बिजनेस करना अहम होता है। जब भी हम बिजनेस के लोगों से बात करते हैं, टैक्स फाइलर से बात करते हैं, उनको ये होता है कि जी हमें नोटिस बहुत इशू किए जा रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है, जो नॉन फाइलर्स हैं वो हमेशा ही कहते हुए नजर आते हैं कि एफबीआई के पास जाएंगे तो ये जो है हमारे खिलाफ जो है बहुत ज्यादा चारागोई होगी, बहुत ज्यादा नोटिस आएंगे। और जब वो देखते हैं इस तरह के नोटिस ऑडिट के, हर साल केस ऑडिट में सेलेक्ट हो रहा है, तो उनकी बात और उनको यकीन हो जाता है। और टैक्स फाइलर जो हैं वो अपनी मजबूरी में टैक्स फाइलर बन चुके होते हैं, और वो उसी सिस्टम के साथ जो है उनको जो है चलना पड़ता है। ये जो सूरत हाल है, इस पे एफबीआई को समझना पड़ेगा कि टैक्स ऑडिट से रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो सकती। ये बात जब तक एफबीआई की समझ में नहीं आएगी, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। और ये अब बात जो है एफबीआई को समझ आना चाहिए कि आपको जो है मैपिंग के जरिए, आपको इंटीग्रेशन के जरिए, आपको चीजें जो हैं, जो डिपार्टमेंट इंटीग्रेट हो, डेफिनेट इंफॉर्मेशन के जरिए आप टैक्स पेयर को नोटिस भी इशू करें। आप उसको, कोई आदमी भी स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। उसकी कोई इनकम ऐसी है जो छुपी हुई है, आपको नजर आती है, आप उसको जो है कानून आपको इजाजत देता है कि आप उसको टैक्स करें। लेकिन हर साल एक साइकिल के तौर पे आप ऑडिट कर रहे हैं, उस साइकिल का कोई हासिल वसूल नहीं हो रहा, और जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी ये जो है टैक्स का निज़ाम ऐसा है, खराब है कि यहाँ पे आके लोग जो हैं कंप्लायंसेस के गोरख धंधे में फंस जाते हैं। तो ये बात एफबीआई को समझनी पड़ेगी कि टैक्स ऑडिट जो है उसकी क्या अहमियत है, फायदियत क्या है, किस तरह करना है, और उससे क्या पर्पस है। ये जब तक उनको नहीं पता होगा, जब तक उस पर वाज़ेह पॉलिसी नहीं देंगे, उससे फील्ड ऑफिसर भी जो हैं, फील्ड फॉर्मेशन जो है वो भी पूरी तरह वो रिजल्ट नहीं अचीव कर सकेगी। और जो टैक्स फाइलर हैं वो हमेशा जो है वो मायूसी रहेगा, और उसको जो है एक खलिश रहेगी कि मैं क्योंकि सिस्टम में आया हूँ, इसीलिए मेरा ऑडिट हर साल किया जाता है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टैक्स ऑडिट 2020 के जो नोटिस का इजरा हो रहा है, उस बारे में टैक्स फाइलर बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है। हमारे साथ मौजूद हैं इदरीस साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इदरीस साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त में हम बात कर रहे हैं ये जो ऑडिट के नोटिस हर साल आते हैं, और अभी एफबीआई ने बैलेटिंग भी नहीं की टैक्स ईयर 2020 की, और जो है 177 में नोटिस जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो आपकी चैम्बर और आपकी बिजनेस कम्युनिटी इसको कैसे देखती है? देखिए, बात ये है कि हम तो बारहा चेयरमैन एफबीआई से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से शिकायत भी करते रहे, और गाहे बगाहे उन्हें मुतल्ला भी करते रहे, और वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कई वादे तो किए हैं कि जी ऑडिट के नोटिस नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, मगर देखने में आया कि बार बार ये आ रहे। जैसा अभी आपने 177 के नोटिस आने शुरू हो गए हैं,
اس سے پہلے بھی دوسرے آڈٹ وغیرہ کے بھی نوٹسز جو ہے آنے شروع ہو گئے لوگوں کو، خاص طور سے 2020 کے. اور کمپلیکیشنز یہ ہے کہ ایک تو اتنے شارٹ ٹائم کے لیے وہ کمپلائنس کا ٹائم دیتے ہیں، یا تو ٹائم بار اسی دن ہو رہا ہوتا ہے تب آتے ہیں نوٹسز، اور پھر سیم ڈپلیکیشن آف ورک ہے. مطلب آپ نے آج مانگی، آپ نے جمع کرا دی آن لائن، لیکن وہ تھوڑے دن بعد آپ کو دوبارہ نوٹس آ جاتا ہے. نہیں تو آپ کیا سمجھ رہے کہ یہ ایف بی آر کیا جو فائنانس منسٹری ہے اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب شوکت ترین صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب نوٹسز کا ایشو نہیں کیے جائیں گے، تو کیا اس پہ آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا؟ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور یہ کمپلین ریسنٹلی سی ٹی او اور ایم ٹی او آر ٹی او نے ابھی لاسٹ ویک ہمارے پاس وزٹ کیا ہے، اور ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی یہ اس طرح ہو رہا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ ڈپلیکیشن اور نوٹسز بار بار آتے ہیں تو وہ ضرور ان کو جو ہے نوٹیفائی کرائیں، انٹیمیٹ کریں. تو یہ جو لوگ ریگولر جن کے ٹیکسز صحیح ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم نہیں آئے گی. اچھا، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب جب یہ بات ہوئی ہے تو یہ نہیں آنے چاہیے. ہاں، ہم تو امید سے تو ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ ہوتی نہیں عمل درآمد. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایف بی آر کے ٹیکس فائلرز نہیں بڑھ رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ ایٹیٹیوڈ آف ایف بی آر اور پھر جو پالیسیز ہیں وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. جب آپ اسٹیک ہولڈر کی بات نہیں سنیں گے اور آپ جو ٹیکس پیئرز ہیں انہی کو مطلب آپ جو ہے شکنجہ ان کے گرد کستے رہیں گے اور انہی کو ہراسمنٹ کرتے رہیں گے، تو پھر جو نان ٹیکس پیئر ہے وہ کیسے ٹیکس نیٹ میں آئے گا؟ تو وہ ٹیکس پیئر کا حال دیکھتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں ٹیکس پیئر کی عزت ہے. یہاں گھنٹوں لائن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے ٹیکس جمع کرانے کے لیے. آپ جب ریپلائی کر دیتے ہیں، کوئی رسپونڈ کر دیتے ہیں تو کسی بھی نوٹس کا، تو وہ فولڈر کھول کے نہیں دیکھتا ہے جو ٹیکس افسر ہوتا ہے. یہ شکایت بھی ہم نے ابھی کی ہے. اور پھر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اس انڈسٹری کو، دیکھتے ہیں کہ بھائی کہاں زیادہ کام فلورش کر رہا ہے، تو اس سیکٹر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بار بار جو ہے نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو مطلب ان کے لیے پرابلم کریٹ کی جاتی ہے. جب جو ٹیکس نہ دہندگان ہے یا جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ ٹیکس دہندگان کا حال دیکھتا ہے تو وہ اس سے دور رہنا مناسب سمجھتا ہے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح نمائندگان کو آپ فولڈ میں لے کے آ سکتے ہیں؟ کیا ایسی اسٹریٹجی ہو جو ہم 70 سال سے نہیں کر پا رہے، اور ایک وہ 2 ملین کی فگر یا 2.5 کی یا 3 ملین کی فگر ہی پہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اور فائلرز بڑھ نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. یہ تو بار بار آپ کے میڈیا کے ذریعے جو فائنینس منسٹری ہے اور جو چیئرمین ایف بی آر، انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے اور ہم ان کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بعد میں وہ ڈیٹا کہاں چلا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ایمانداری سے کارروائی کر لی جائے، وہ لوگ جو بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، بڑے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کر لی جائے تو 500,000 تو ٹیکس پیئر ویسے ہی پڑ جائیں گے جس کا یہ دعویٰ کرتے رہے ہمیشہ کہ 7 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا، 5 لاکھ کا آ گیا، لیکن ایک بھی آدمی ٹیکس نیٹ میں لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ ملی بھگت سے، یہ ظاہر سی بات ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں سیریس ایفرٹس نہیں ہو رہی ہیں؟ بالکل، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ اس میں سیریس ایفرٹس نہیں ہو رہی ہیں. اگر سیریس ایفرٹ ہوتی تو جب انہوں نے خود دعوے کیے تو پھر وہ کیوں نہیں مطلب کر پا رہے؟ مطلب تھوڑا تو اضافہ کر لیتے، 50,000 لاکھ لوگوں کا تو اضافہ کر لیتے، مگر ایسا نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ جو ٹیکس کا نظام ہے اور جو ٹیکس پیئر کا حال ہے اور جو سسٹم چل رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ آنا نہیں چاہتے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آڈٹ کے نوٹسز ہیں یا دوسرے نوٹسز ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ نظام میں آنا نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں، بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹیکس کے نوٹس آئے ضرور آئے، مگر ایک دفعہ آپ نے اس کی کمپلائنس کر لی، ایک کا آڈٹ ہو گیا. ابھی 2018 کا آپ نے آڈٹ کرایا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں اور اس کے 4 دن بعد آپ کو 2019 کے آڈٹ کی رپورٹ آئے گی. ارے ابھی ایک کرایا ہے، آپ فوراً دوسرا بھیج دیا. تو یہ صرف تنگ کرنے والے کام ہیں. صرف کمرشل جو امپورٹر ہیں ان کے آڈٹ کے نوٹسز بار بار آ رہے ہیں. 12 شکایت کی کہ اسے ایف ٹی آر میں کنورٹ کر دیا جائے. اچھا جی صاحب، یہ پہلے قانون تھا کہ 3 سال بعد آپ آڈٹ ہوگا، یہ ابھی انہوں نے وڈرا کر دیا اس کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ری اسٹیٹ ہونا چاہیے واپس؟ بالکل ری اسٹیٹ ہونا چاہیے، تاکہ مطلب ایک لیکن ٹائم پیریڈ ہے. ابھی تو یہ ان کی جب مرضی ہوتی ہے 2016 کا 2014 کا آڈٹ بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ یہ بھیج دیں. جب قانون بنایا تھا تو وہ صحیح تھا اس وقت. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے.
अदरवाइज तो जो लोग ऑलरेडी हैं बस वही बड़ी मुश्किल से अपना काम कर पा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सेल टैक्स इन्होंने अभी लेके आए हैं, हर चीज पे लगा दिया है और इससे महंगाई भी बढ़ रही है, तो आप कैसे देखते हैं बिजनेसेस के लिए ये कॉम्पिटिटिव हो गया है बहुत, या बिजनेस करना डिफिकल्ट हो गया है पाकिस्तान में? भाई हमने तो कंडेम किया है और हमारे यहाँ जो 2 मीटिंग्स हुई हमने उसमें भी रिक्वेस्ट की है कि इसको फिक्स की तरफ ले जाया जाए, ताकि हर आदमी देखें सेल्फ असेसमेंट स्कीम थी एक जमाने में आई, लेकिन टैक्स नेट भी बढ़ गया और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गया। तो जब आप आसानियां पैदा करते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि वो टैक्स नेट में आ जाएं। तो आप ये कह रहे हैं सेल टैक्स फिक्स में ले जाएं? नहीं, मैं तो ये जो सेल टैक्स की अभी जो इन्होंने नई रिजीम दी है और फिर वो रिफंड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को भी उन्होंने उसमें डाल दिया और अपना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को भी इसमें डाल दिया, तो हमने तो इसकी मुखालफत की है कि इस तरह नहीं होना चाहिए और हमने इनको अपनी राय दी कि जिस तरह निजाम चल रहा था उसी को आसान और फहम बनाए और टैक्स जो सेल टैक्स का रेट है उसको कम करें। मतलब क्या आप क्या समझते हैं कितना कम होना चाहिए? तो 14%, 13% उस तरह होना चाहिए, उसको करें जो हमने उनको तजावीज दी और हमारी कुछ दिनों में तजावीज जाने वाली भी है। नहीं तो बहुत से लोग तो कह रहे हैं सिंगल डिजिट में लेके आए हैं इसको। देखिए सिंगल डिजिट में ही होना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर वो करें तो भी लोगों का एतमाद बहाल हो। लेकिन ये बात कम करने की करते हैं और जो है बढ़ा देते हैं और ऐसे कानून पास कर देते हैं जिसकी वजह से पैनिक पैदा होता है और पैरेलल इकोनॉमी चलना शुरू हो जाती है। सिर्फ वही लोग जो टैक्स नेट में हैं वही जो है काम कर रहे होते हैं या फिर घर बैठ जाते हैं, काम कम हो जाता है। तो आपके ख्याल में ये जो 3 साल का कानून था वो वापस लाना चाहिए, सेल टैक्स के रेट कम करने चाहिए ताकि लोगों के लिए कारोबार करना आसान हो जाए? बिल्कुल जनाब, कंप्लाइंस भी एक कॉस्ट होती है तो वो भी कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगी। और टैक्स ऑफिसर को पाबंद करें कि जो हम ऑनलाइन रिप्लाई करते हैं तो वो फोल्डर खोलने की जहमत कर लें और उसका रिप्लाई और रिस्पॉन्स करें। बहुत शुक्रिया आपका अजीज साहब, आपका मौका आ गया। नाज़रीन हमने देखा हमारे साथ प्रेसिडेंट कराची चैम्बर वो बता रहे थे कि ये जो ऑडिट का जो सारा निज़ाम है, सारे मसाइल हैं, उसमें लोगों को ये इतराज़ नहीं है कि ऑडिट नहीं हो, उनको ये इतराज़ है कि 1 साल का ऑडिट खत्म नहीं होता, दूसरे साल का नोटिस आ जाता है। तो ये जो सूरत हाल है वो लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कंप्लाइंस का एक बहुत सीरियस चैलेंज हो जाता है। तो पहले भी कानून में था कि 3 साल बाद ऑडिट होगा, तो अगर उसी को रीइंस्टेट किया जाए और जो हम बात कर रहे थे कि सेल टैक्स का जो सप्लाई चेन पे पूरा उन्होंने इम्पैक्ट किया, तो उसमें उनका ये था कि उसको कम किया जाए और बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि जब मैंने कहा कि सिंगल डिजिट में किया तो उनका आहिस्ता आहिस्ता कम करें ताकि एक्सचेकर का पैसे का भी जो है वो भी मामला देखने वाली बात है। तो लोग इतने कॉन्शियस हैं, लेकिन आप उनको फैसिलिटेट करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें ताकि वो अपना कारोबार कर सकें और कारोबार का ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो हमेशा एक्सचेकर में आता है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और आपका कोई सवाल हो, कोई आपका सजेशन हो तो वो भी आप लाइव फोन पे आके हमें दे सकते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से कि बिजनेस कम्युनिटी कैसे देखती है, फाइलर इसको कैसे देखता है हर साल ऑडिट जो है, और जो है FBI ने अभी बैलेटिंग भी नहीं की है, उसके बगैर जो है 177 के नोटिस टैक्स ईयर 2020 के निकलने शुरू हो गए हैं और वो जो है टैक्स पेयर से कंप्लाइंसेस मांग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर राना मुनीर साहब। आए देखते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट इसको कैसे दें। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। लाइन उनकी, राना साहब को मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ मौजूद है, लाइन उनकी डिस्कनेक्ट हो गई है। और जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि टैक्स ऑडिट 2020 जो है उसको किस तरह शुरू होना चाहिए, क्योंकि पहले FBI ने बैलेटिंग करनी है या कमिश्नर ने खुद नोटिस इशू करना है। अब अगर कुछ केसेस जिनमें ऑडिट हो जाएगा उनको भी बैलेटिंग के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। इस तरह कोई निज़ाम नहीं है कि उनको सेग्रीगेट किया जाए कि जी जिनका ऑडिट हो चुका है वो बैलेटिंग में ना जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये टैक्स पेयर को ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं कि जी हम जो है हमारा ऑडिट भी हो गया और हमारा बैलेटिंग में भी जो है हमारा नाम आ रहा है। हमारे साथ लाइन में वापस आ गए राना साहब। हाँ सर, हम बात कर रहे थे टैक्स ईयर 2020 के ऑडिट के हवाले से, और जो आपको भी पता है कि 214C की बैलेटिंग जो FBI करता है हर साल के टैक्स ईयर के लिए वो नहीं हुई, लेकिन नोटिस इशू होने शुरू हो गए हैं 177 में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी।
نمبر 1 ایشو جو ہے اس میں وہ صرف آڈٹ کی آپ بات کر رہے ہیں 2020 کے بعد جی، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایف بی آر کے پاس پہلے جو سلیکٹ کرنے کی پارس تھی، اب یہ جو پارس آ گئی کہ جی اس کے بعد 214C سیکشن انٹروڈیوس کرایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے ہر سال ایک پالیسی دیا کریں گے اور اس پالیسی کے تحت ہم آڈٹ کو سلیکٹ کیا جو کسی یہ ایک تو وہ پالیسی نہیں ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ ذرا اس کو اور اینگل سے اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب صرف آڈٹ جو ہے وہ ایک آڈٹ نہیں ہے، آپ ایک ٹیکس پیئر جو رجسٹرنگ ہے اس کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 آپ اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں سیکشن 177 میں جو کمیشن کے پاس پاور ہے، آپ اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں سیکشن 214C میں جو کہ ایف بی آر کے پاس پاور ہے، آپ اس کا ایک سیکشن 161 میں جو ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پر جو اس کا آڈٹ کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو سیکشن 122 میں اس کا جو ہے وہ کوئی انفارمیشن آ رہی ہے اس کا آڈٹ کر رہے ہیں، پھر آپ ایک سیکشن 122(5)A ہے جو ایڈیشنل کمشنر اس کا آڈٹ کرتا ہے۔ تو یہ اتنے سارے آڈٹ بغیر کسی پالیسی کے اور جو ہے وہ سارا کچھ چلتے ہیں اور بغیر کسی گائیڈنس کے، بغیر کسی انفارمیشن کے، یہ سارا جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے میری ایف بی آر جو ہے ممبر آپریشن سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ پہلے سے ٹیکس گزار ہیں، آپ ان کو پریشان کرنے جائے ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں جو کہ ٹیکس گزار نہیں ہیں۔ آپ اپنا نہیں تو اب یہ تو ساری اپنی ریسورس، ساری انرجی، سارا کیپیسٹی تو ان جو آپ نے بتایا ان سارے نوٹس کا اجرا ٹیکس فائلرز کے اگینسٹ ایشو کرنے میں کر دیتے ہیں، اور تو اب یہ دوسرے پہ تو کام ہو نہیں رہا۔ لیکن جو بات جو ٹیکس پیئر کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ 214C کی پالیسی نہیں آئی، اب 177 میں میرا آڈٹ ہو رہا ہے، مجھ سے کمپلائنس کرائی جا رہی ہے، میں نے کمپلائنس کر دی، آڈٹ کلوز ہو گیا، اب میں 214C میں دوبارہ میرا نام سلیکٹ ہو گیا تو کوئی اس کو وڈرا نہیں کر سکتا۔ نہیں، اس میں ایسا ہے یہ جب اس سے پہلے پالیسی جتنی بھی آئی ہیں اس میں وہ کیٹیگوریکلی اس میں مینشن ہوتا تھا کہ جو کیس آلریڈی سلیکٹ ہو چکے ہیں، جو کمشنر نے کیے ہیں یا ادروائز کسی طریقے سے سلیکٹ ہو چکے ہیں، اس کو 214C میں ہم سلیکٹ نہیں کریں گے، یہ آڈٹ پالیسی کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتا تھا۔ لیکن اب دوبارہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب وہ پالیسی ہی ایشو نہیں ہوئی جس کی جو بنا کرتی تھی کہ جی آپ ان لوگوں کو دوبارہ سلیکٹ نہ کریں جو کہ پہلے سے سلیکٹ ہو چکے ہیں یا جن کا آڈٹ پہلے سے چکا ہوا ہے۔ میں تو یہ یہاں تک کہتا ہوں کہ جن لوگوں کا ود ہولڈنگ ٹیکس کا آڈٹ ہو چکا ہوا ہے ان کو بھی سلیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تو اور زیادہ باریکی سے اس کے جو ہے آڈٹ ہو گیا ہوتا ہے، تو اس کو بھی نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، پالیسی جب تک نہیں آئے گی تو آپ اس کو کلیئر کر ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہ جو آپ کے خیال میں یہ نوٹسز ہیں یہ میرے خیال میں انہوں نے پریمپٹ کر کے ایشو کر دیے ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم بائی اینڈ لارج تو اسی بات میں متفق ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پالیسی آئے اس کے بعد چیزیں اگر ہوں، کوئی کمشنر کسی کو کوئی ریزن ڈرا کر کے کسی کا آڈٹ کرنا چاہے تو میرے خیال میں اسکیم تو یہ ہے لا کی کہ اس طرح چلنا چاہیے۔ ایسے دیکھیں یہ جو ہمارا لا ہے اس میں ایک یونیورسل سیلف اسسمنٹ اسکیم جو ہے بلٹ ان ہے۔ جی، اب یونیورسل جو سیلف اسسمنٹ اسکیم ہے اس کی یہ ہے کہ آپ نے جو بھی فائل کر دیا وہ ایز اٹ از ایکسپٹ ہوگی۔ اب اس کو اگر آپ نے ری اسیس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ڈیفینیٹ انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے، جہاں ڈیفینیٹ انفارمیشن ہے وہاں تو ٹھیک ہے، ہم نہیں منع کرتے، ہم کہتے ہیں آپ کر لیں۔ جہاں آپ کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے، آپ ایسے ہی جو ہے وہ اس کو فائل پکڑتے ہیں، اس کو نوٹس دے دیتے ہیں، تو یہ نہ ہی الاؤ کرتا ہے نہ ہی ریزنیبل ہے، کیونکہ لا جتنے بھی ہیں سارے وہ بیس کرتے ہیں ریزنیبلٹی پہ، تو یہ تو ریزنیبل ہی نہیں ہے، تو اس کو تو امپلیمنٹ۔ لیکن سر یہ جو انہوں نے 3 سال کی ایک اسکیم لائے تھے کہ 3 سال بعد آڈٹ ہوا کرے گا، وہ میرے خیال میں ایک ٹیکس پیئر کے لیے تھوڑا سا ریلیف تھا، سینس آف اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہو رہی تھی، کمپلائنسز کا برڈن بھی اس پہ کم تھا۔ اچھا، یہ بات تو بہت اچھی ہے آپ کی، وہ تو یہ وہ اسکیم تھی جو کہ ٹیکس پیئر کے فائدے کے لیے تھی، لیکن جو ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، برتر جو ہیں وہ اقتدار ہیں، وہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ رانا صاحب میں آپ سے جواب لیتا ہوں، میں ساتھ ایک کالر ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی عبدالستار لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میرا سر سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہے یہ انکم ٹیکس نہیں دیتے، سیل ٹیکس نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی، یہ بڑے افسوس کی بات۔ ٹھیک ہے تو میری جی بولیں سر۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔
جی جی، تو میں یہ کہہ رہا تو میری ہیئر سیلون کی دکان ہے جی میری، جی میرا ٹیکس بڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا پھر بھی دل کرتا ہے کہ میں حصہ ڈالوں اس میں. ٹھیک ہے. میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے دیکھ کر ان لوگوں کو بھی خیال آ جائے. چلیں بہت اچھی بات ہے. آپ کا اگر بنتا بھی نہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ٹیکس دیں تو یہ تو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والی بات ہے. میں خیال ہے اور کوئی سوال تو نہیں ہے سر آپ کا؟ سر یہی سوال ہے میرا کہ یہ جی ہمارا ملک جو ہے اس کا مستقبل یہ ہے بس. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ران صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے، جی بتائیے. اب یہ بات یہ کر رہا تھا کہ ابھی ہم نے ابھی ہے چند لمحے پہلے ابھی SCR میں ہی ہے ابھی اور میٹنگ ہوئی ہے. میں نے ان کو ایک بات کیا ہے کہ جی آپ یہ آڈٹ سے آپ کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کتنی اس میں سے ریکوری ہوتی ہے. کیونکہ ہر جو کیس ہے وہ الٹیمیٹلی کمشنر اپیل کے پاس جاتا ہے، یا وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے، یا ٹریبیونل سے مل جاتا ہے، یا ہائی کورٹ سے مل جاتا ہے. آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. ہارڈلی اس میں سے 1 یا 2% آپ کی جو ہے ریکوری ہے. تو اس کے اوپر آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو اگر یہ آڈٹ آپ ختم کر دیں تو اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا نقصان ہوگا SCR کا. تو انہوں نے مجھ سے اگری کیا کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اوپر فوکس کریں جو کہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں. تو یہ جب انہوں نے اگری کر لیا ہے تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اب ان کو آڈٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ سیکشن 177 کا ہو چاہے وہ 214C کا ہو. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہم پریشان کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا بالکل صحیح بات ہے آپ کی، بہت صحیح بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا تو ہم فیلڈ فارمیشن کو کہتے ہیں، لیکن یہ FBR کی ایشو ہے. بیکاز FBR اس کو کبھی بھی کلیئر ورڈز میں اپنی ٹیم کو گراؤنڈ پہ نہیں بتاتا کہ آڈٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ بیک ہینڈ پہ کچھ اور ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے، ہم سے کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو صورتحال ہے یہ ہمیشہ جو ہے نا اس کی وجہ سے کنفیوژن رہتا ہے. آپ کی بات اور یہ بالکل سیٹل پرنسپل کے آڈٹ سے کوئی ریونیو جنریشن نہیں ہوتی، کوئی ٹیکس فائلر بڑھ نہیں رہا. تو پھر آڈٹ کر کے آپ جو آپ کے پاس لوگ ہیں ان کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ لیکن یہ FBR کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اگر ہم اسی کی بات کر لیں، آڈٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں یہ 3 سال اور پروویژن دوبارہ آنا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ 5 سال کا ہونا چاہیے. 5 سال میں ایک دفعہ آڈٹ ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے. اور یہ میں جو اسکیم ہے نا اس کو بھی پڑھنا چاہیے. یہ ٹیکس افیئرس کا آڈٹ ہے، جی ہاں، ٹیکس افیئرس کا آڈٹ ہے، کسی کیس کا آڈٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو تھیم کو لے کے چلیں تو 5 سال تک تو کسی ایک دفعہ آڈٹ ہو گیا، 5 سال تک اس بندے کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں تو اس میں ہوں، اس کے حق میں. اچھا بارہا جو کورٹ میں جب بھی آڈٹ کے کیسز جاتے ہیں تو FBR کو ہمیشہ سبگی ہوتی ہے. ابھی جو ملٹیپل ایئرز میں انہوں نے سلیکٹ کیا تو کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ 1-1 سال کریں، مطلب آپ کو کس بات کی جلدی ہے. لیکن وہ جو ہے اتنی ہیسٹ میں ہوتے ہیں، یا تو وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ بالکل لاسٹ ٹائم بعد ہونے لگتا ہے جب وہ نوٹسز ایشو کرتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ FBR میں جو ہے کچھ لوگ اوور ایمبیشیس ہے. جی اوور ایمبیشیس جب وہ بندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سارا کھانا ایک ہی والے میں کھا لوں. ٹھیک. تو یہ جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تو یہ نوٹسز آپ کو آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. آپ کی بات یہ درست ہے کہ جب تک اس کے اوپر کوئی FBR کلیئر کٹ ڈائریکشنز نہ دے اور FBR بذات خود جو ہے وہ اس پر کلیئر نہ ہو تو وہ فیلڈ فارمیشن کو کس طریقے سے کلیئر کرے گا. تو اسی لیے ہم یہاں بھی، اس لیے آپ بھی ماشاءاللہ میری ٹیم کا حصہ ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ FBR کو یہ بات پاور کرا دیں کہ جو آپ کا آگے ہے اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اس لیے آپ اس پر فوکس نہ کریں، آپ وہاں فوکس کریں جہاں آپ کے پاس کوئی ڈیفینیٹ انفارمیشن ہے، وہاں فوکس کریں. تو جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے تو آپ کو ریونیو زیادہ اس سے بہت بہتر مل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فوکس کیا ہوتا یہ جو اس کے اوپر انفارمیشن کے اوپر جو ان کے پاس موجود ہے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، تو یہ جو فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ ہے اس کو بھی لانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. یہ جو ٹیکس ہیں اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دی ہیں، جو ایگزمپشن جو ہیں تو بڑی ضروری تھی، اس کو بھی ڈرا کر لیا ہے. تو اگر FBR اس پر کام کرتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا اور اس میں جو ہے وہ ہمیں IMF کے سامنے جھکنا بھی نہ پڑتا اور اس کی جو ناجائز قسم کی شرائط ہیں وہ بھی ہمیں تسلیم نہ کرنی پڑتی. تو یہ جو ہے ان کو اب کچھ میں سمجھ رہا ہوں کہ اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں جو ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اور آڈٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک کالر ہیں. السلام علیکم جی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی بتائیے. پہلے میں بتا چکا ہوں، اب دوبارہ میں ریپیٹ کروں.
آواز نہیں آئی تھی, آپ پلیز اگر ریپیٹ کر دیں. میں پہلے بتا چکا ہوں بیٹے, ان سے بات ہو گئی ہے, پہلے کوئی اور کالر لے لیں. اس سے بات ہو گئی, اچھا آپ سے بات ہو گئی, ٹھیک ہے, تھینک یو. رانا صاحب, اچھا یہ جو فائنانس منسٹری نے مسٹر شوکت ترین صاحب جو آئے تھے, ان کا جی کوئی نوٹس جو ہے وہ ایشو نہیں کیا جائے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اپروچ کیسی ہے؟ اچھا, یہ انہوں نے بیان تو دے دیا, بہت ہی اچھا بیان تھا. جب پہلے بھی فائنانس منسٹر آئے تھے, انہوں نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ اب کوئی نوٹس ایشو نہیں ہوگا, لیکن یہ صرف بیان کی حد تک ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ سینیٹر بن گئے ہیں, تو پولیٹیشین ہو گئے ہیں نا, تو بیان جو ہے وہ اور طرح کے ہوتے ہیں, جو ایکچولی جو بات ہوتی ہے وہ اور نہیں. لیکن دیکھیں میسج یہ ہے کہ یہ بھی ایک پینڈولم کا ایک بالکل شفٹ ہے کہ نوٹس نہیں ایشو ہوگا. یہ کون سی مطلب بات ہے کہ نوٹس ایشو نہیں ہوگا؟ کہیں اگر ڈیفینیٹ انفارمیشن ہوگی تو وہاں نوٹس ایشو ہونا چاہیے. نہیں, وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فریولس نوٹسز ہوتے ہیں 122(5) یہ کے حوالے سے سب سے, جس میں پہلے سے فیصلہ ہوا ہے, اور اس میں جو ہے کنڈیشنل کمیشنر کہتا ہے کہ یہ آپ کا جو آرڈر ہے یہ انلیگل ایرر ہے, اس میں رونیس ہے, تو اس طرح کے نوٹس جو ہے اب نہیں ہوں گے. لیکن اس کے لیے کوئی کلیئر کٹ انسٹرکشن نہیں پاس آن کی گئی, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ نوٹس ابھی بھی اس طرح جاری ہو رہے ہیں, اور اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر اس کے اوپر وہ بھی اوور ایمبیشیس اسٹیٹمنٹ ہی تھا میرے خیال میں. ہاں, وہ چیک اینڈ بیلنس اس پہ ہونا چاہیے کہ ایک فائنانس منسٹر ایک ملک کا آپ سے ایک پرومس کر رہا ہے, اور آپ کو جو انڈر ٹیکنگ دے رہا ہے کہ آپ اس طرح کے نوٹس. ران صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کریں؟ رانا جاویدن بول رہا ہوں کہ راولپنڈی سے. جی بتائیے رانا صاحب. ٹیکس کے بارے میں مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں, کوئی رائے بھی دینا چاہتا ہوں, اور کوئی سوال بھی میرا ہے. یہ میں آپ کوئکلی کر لیں سر, ہمارا ٹائم کم ہے, آپ جلدی بتا دیں جو آپ. میرا مین مقصد تو یہ کہ ٹیکس کا کوئی پیپر ورک کچھ بھی نہ ہو, ہر دکاندار کے پاس ٹیکس آفیسر جائے اور اس سے پوچھے بھی آپ اپنی خوشی سے کتنا ٹیکس دیتے چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور کوئی بات ہے سر؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بیسکلی رانا صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی ہماری کہ یہ بھی اوور ایمبیشیس اسٹیٹمنٹ تھا, اس لیے کہ آپ نے بات صحیح کی کہ 122, لیکن لوگوں کو ایک ڈیٹرنس تو ہونی چاہیے کہ نوٹس ایشو ہوگا. نہیں, ڈیٹرنس تو آپ کے پاس ہے نا, ڈیفینیٹلی انفارمیشن آپ کے پاس ہے, اتنا بڑا ٹول آپ کے پاس ہے. ایک بندہ گاڑی خریدی ہے, اس نے ڈکلیئر نہیں کیا, اس کو پکڑے. ایک بندہ نے پراپرٹی پرچیز کیا, اس نے فارن ٹرپ کیا ہے, اس کو پکڑے. لیکن آپ صرف پریزمپشن کی بیس کے اوپر کہ جی میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا ہوگا, اس کے اوپر آپ اس کو نوٹس دے دیں, تو یہ تو عجیب. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, کنکلوڈ یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹ انفارمیشن میں نوٹس ایشو کرنا ہے تو نوٹس ایشو کیا جائے. ہاں, اور ڈیفینیٹ انفارمیشن اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس, کہیں جانا بھی نہیں پڑنا اس کے پاس, اس پر پتہ نہیں کیوں نہیں فوکس کرتے ہیں. آڈٹ پر سلیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, کوئی ضرورت ہے ہی. اچھا, آپ بھی فالو کر رہے ہوں گے, میں نے بھی فالو کیا ہے. پہلے آیا 7 لاکھ کے نوٹسز 4-5 سال پہلے, پھر آیا 32 لاکھ کے نوٹس, پھر آیا اسی طرح کی فگرز آتی رہی, اب آئی 4 لاکھ کے نوٹس. تو یہ کیا چیز ہے؟ اب 2.5 کروڑ کی 2.5 کروڑ لوگوں کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے جی, تو 2.5 کروڑ ان کو کون منع کرتا ہے جی اس کو امپلیمنٹ کرنے سے؟ جی, یہ جو انفارمیشن ہے اس کو یوٹیلائز کریں جو ڈیفینیٹ. ہم کب کہتے ہیں کہ جی آپ ایسے لوگوں کو نوٹس نہ دیں جنہوں نے کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے, ان کے پاس ڈیفینیٹ انفارمیشن ہے. ہاں, ہم تو سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ نوٹس ایشو کریں, لیکن ان لوگ نوٹس ایشو کریں جو فائلر نہیں ہیں. فائلر نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اب جو ایکسرسائز ہو رہی ہے کچھ اس کا رزلٹ نظر آئے گا؟ آئے گا انشاءاللہ آئے گا. یہ جو نادرا اور ایف بی آر کا جو اس کا ایم او یو سائن ہوا, اس کا فرق پڑے گا؟ جی ہاں, کافی پڑے گا. آج ہم نے کچھ میٹرٹی اس میں طے کی ہے, اور ہم نے یہی بات کی ہے کہ جی ہم تو ٹیکس گزار ان لوگوں کے وکیل ہیں جو کہ ٹیکس گزار ہیں. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ہم ان کے ٹیکس گزار دیں گے. ایک بات. دوسری بات جو ہے, اب پولیٹیکل ول آپ کے پاس آ گئی ہے کہ وہ لوگوں کو ٹیکس میں لانا چاہ رہے ہیں, تو اس کو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں, بھرپور فائدہ اٹھائیں. پولیٹیکل ول آئی ہے یا ایف اے ٹی ایف کی کمپلشن آئی ہے؟ چلیں اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. نہیں مطلب میں پوچھ رہا ہوں کہ اس لیے کہ اس کے جو چیزیں معاملات ہیں اس کی وجہ سے چیزیں تیز ہوئی ہیں. ہاں, یہ آپ درست فرما رہے ہیں. یہ درست, آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ بڑا متحرک ہے پاکستان میں, اور وہ بھی ان کی جو ہے نا وہ سب روزے جو ہے نا وہ سامنے ہے, سب کے سامنے ہے کہ اس کی وجہ سے بہت کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کسی کے کہنے کے بھی ہو, مقصد تو پاکستان کا فائدہ ہے نا. پاکستان کو ریونیو ملے گا, اور ان لوگوں سے ریونیو ملے گا جو کہ ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں
ہیں خوف کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں, کچھ اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ اگر میں ٹیکس میں آ گیا تو میرے پچھلے کھاتے بھی کھل جائیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے مجھے ریٹرن فائل کروں. یہ خوف جو ہے یہ دور کرنا ہوگا, اور اس دور کرنے کے لیے آپ کا بہیویئر جو ہے پی آر کے جو فیلڈ آفیسر ہیں ان کا بہیویئر اس کو چینج کرنا پڑے گا, اور اس کو بڑے محبت سے کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا بہت مشکل کام ہے, پیار اور محبت سے, اور ان کو بتائیں کہ یہ نیشنل کاز ہے. جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تب تک خوف جو ہے ان کا دور نہیں کریں گے. اچھا, یہ چینج آنی پڑے گی. یہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس تو دے دیں لیکن ہم پہ خرچ نہیں ہوتا, اس کو کیسے ایف بی آئی انشور کرے گا؟ اچھا, یہ دیکھیں اب وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب دیکھیں اب وہ جو انفارمیشن ایکٹ آ گیا ہے, ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے تو گورنمنٹ سے پوچھے کہ یہ آپ بتائیں پیسے کہاں خرچ کیے. میں نے ٹیکس لیا ہے, نہ صرف میں نے بلکہ جو آپ نے ٹوٹل ٹیکس وصول کیا ہے وہ کہاں خرچ کیا ہے, تو وہ حق استعمال کریں, لوگ پوچھیں ان سے بھی کہاں گیا ہے. تو آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں 5 سال بعد آڈٹ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جب آڈٹ ہو اسی وقت مانیٹرنگ ہو جائے, دوبارہ اس کی پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں ہو. نہیں, وہ بھی اس وقت ہو جب اس کی کوئی ڈیفینیٹ انفارمیشن آ جائے کہ اس نے کنسیلمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی ود ہولڈنگ کی کوئی کنسیلمنٹ آ جائے جب ہی ہو, ادروائز ہر سال مانیٹرنگ نہیں ہونی چاہیے. نہیں, ہر سال کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. جب اگر یہ انفارمیشن یوٹیلائز ہو جائے گی تو پھر کی ضرورت ہی نہیں, آڈٹ کی کسی کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں یہ بہت واضح طور پہ آپ نے بات کی کہ 5 سال کے میں آڈٹ کریں اور اس میں ہر چیز کو کور کرتے ہوئے چلیں, اور ٹیکس پیئر کو یہ احساس دلائیں کہ وہ ایف بی آر کے لیے امپورٹنٹ ہے. جی ہاں, اس ملک کے لیے اس کا جو ٹیکس ہے اس ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صاحب, آپ کا موقع آ گیا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بزنس موجود تھی ہمارے ساتھ, ٹیکس ایکسپرٹ بھی موجود تھے جو پریزیڈنٹ تھے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. وہ بتا رہے تھے کہ آڈٹ پہ کوئی کسی کو دو رائے نہیں ہے کہ آڈٹ نہیں ہونا چاہیے, آڈٹ ہونا چاہیے. طریقہ کار کیسا ہے, اس کو کیسے وضع کرنا چاہیے, ایف بی آر کو کیسے گائیڈ لائن دینی چاہیے. اس لیے فیلڈ فارمیشن کو تو بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی نوٹس کیوں ایشو ہو گیا, لیکن جب تک اوپر سے پالیسی میکرز یہ ان کو اشارہ نہیں دیتے وہ نوٹس نہیں ایشو کرتے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. ارشاد, یہ ٹیکس ریفنڈ کے بارے میں چیک کرنا ہے. 3-4 سال ہو گئے ہیں ٹیکس ریفنڈ نہیں ہو رہے, اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں, یہ تو اب حکومت تو دے رہی ہے, آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے ریفنڈ کے لیے؟ اپلائی کیا ہوا ہے, بار بار ان کو ریمائنڈر بھی دیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے جو بھی ٹیکس ہے وہ ایڈوانس ٹیکس ہے, وہ نہیں, جو آپ کے کنسرن کمشنر ہیں آپ ان کے پاس جائیں اگر اپلیکیشن لے کے, تو میرے خیال میں یہاں پہ تو ایڈریس ہو رہے ہیں لوگوں کے. آئی ہوپ کہ آئی ایم شیور کہ وہاں بھی ایڈریس کیا جائے گا, اس لیے حکومت نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ جو جن کے ریفنڈز ہیں ان کو ریفنڈ ایشو کیا جائے. تو میرے خیال میں آپ کنسرن کمشنر کے پاس جائیں تو یہ آپ کا ایشو جو ہے ایڈریس ہو جائے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ بہت شکریہ آپ کا. یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح آڈر کریں, بڑا سینسٹیو معاملہ بھی ہے. اس لیے کہ اسی سے ٹیکس فائلر بڑھیں گے, اسی سے آپ کا جو ٹیکس فائلر ہے جو مطمئن ہوگا تو وہ آپ کی برانڈ ہوگا, اور وہ آپ کا ایمبیسڈر ہوگا, آپ کی بات کرے گا, وہ کہے گا ایف بی آر نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا, ایف بی آر میں جانے سے کوئی نقصان نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو این ٹی این انرول پہ لے کے آئیں, آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں. یہ وہ لوگ کہیں گے جو ایف بی آر میں آلریڈی رجسٹر ہیں. اگر آپ نے ان کو فرسٹریٹ کر دیا, وہ پریشان ہوئے آپ کی پالیسی سے, وہ پریشان ہوئے آپ کے ایکٹ سے, وہ پریشان ہوئے آپ کے نوٹسز سے, وہ پریشان ہوئے آپ کی ان ریئلسٹک ڈیمانڈ سے, تو وہ کبھی بھی دوسروں کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ ٹیکس فائلر بنے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایف بی آر کو اب جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے میپنگ کرنی چاہیے, اور یہ جو 2.5 کروڑ کی بات آ رہی ہے کہ اتنا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, تو اس کو فوراً جو ہے نا اس کو جو ہے انکیش ہونا چاہیے, اور یہ انکیش ہو جائے گا تو پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی, پاکستان کا ٹیکس نظام بھی بہتر ہوگا, اور وہ پھر ریٹرن میں لوگوں کو ملنا شروع ہوگا, اور ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ پاکستان آگے بڑھے گا. لیکن یہ 2.5 کروڑ کی جو بات ہے وہ پچھلی باتوں کی طرح, پچھلے نعروں کی طرح کہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے, وہ ضائع نہ ہو جائے. ان 2.5 کروڑ عوام کو, اور اس کی اپ ڈیٹ جو ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ آنی چاہیے کہ کتنے لوگ جو ہیں اب تک رجسٹر ہو گئے ہیں, اور یہ اپ ڈیٹ جو ہے ہر روز کے بیسس پہ لوگوں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ایف بی آر کام کر رہا ہے اور لوگوں کو رجسٹر کرنا ہے. ہمیں پروگرام کو یہاں کلوز کرنا ہے. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, مضبوط ٹیکس نظام, مضبوط پاکستان.